नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। जासिया कहते हैं घुटनों के बल बैठने को, जैसे अत्तहियात की पोजीशन होती है ना, अत्तहियात की पोजीशन में बैठने को जासिया कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजिलुल किताबी नाजिल करना किताब का मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से है, अल अजीजिल हकीम जो जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी बार बार अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि कुरान का नाजिल करना अल्लाह ताला की तरफ से है, और बार बार अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जबरदस्त हिकमत वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का और ये सब मानने को तैयार थे। मुशरिकीन मक्का इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए बार बार तकरार है कुरान में इसकी। इन्ना बेशक फिस समावाती आसमानों में वल अर्द और जमीन में ला आयतिन जरूर ही निशानियां हैं लिल मोमिनीन ईमान वालों के लिए। बेशक आसमानों में और जमीन में ला आयतिन जरूर ही निशानी है ईमान वालों के लिए। यानी किसके लिए निशानियां है? ईमान वालों के लिए, क्योंकि जो एक ईमान वाला है वही आसमान और जमीन पर और इन दोनों के बीच में जितनी भी चीजें हैं उन पर गौर और फिक्र करता है। वफी खल्क़िकुम और तुम्हारी पैदाइश में, वमा और जो यबुस्सु वो फैलाता है मिन दाब्बतिन जानदारों में से, आयतुन निशानियां हैं लिक़ौमिन उस कौम के लिए जो युक़िनून यकीन रखती है। यानी हमारी अपनी जात में भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने ऊपर भी गौर और फिक्र करो कि तुम कैसे बने हो और कितना कुछ है तुम्हारे अंदर। अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना कुछ दिया है और किस तरह तुम सांसें ले रहे हो और क्या कैसे तुम पैदा हुए, इस पे भी निशानी है। और फिर जितने भी जानदार हैं, यानी जितनी भी मखलूक हैं जो हिलती हैं, सब जितनी भी जानदार मखलूक हैं वो सब इनमें निशानियां हैं। और किसके लिए? जो यकीन रखते हैं। यानी पहले अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों का नाम लिया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इस आयत में? यकीन रखने वाले। क्योंकि ईमान वाले जो होते हैं वो यकीन करते हैं, अल्लाह ताला की हर बात पर यकीन करते हैं, कुरान पर यकीन करते हैं और फिर गौर और फिक्र करते हैं। वख्तिलाफी और इख्तलाफ में, यानी आगे पीछे आने में, अल्लैली रात, वन नहारी और दिन के, वमा और जो, अनज़लल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, मिर रिस्किन रिस्क में से, फ़अहया फिर उसने जिंदा किया, बिही उसके साथ, अल अर्दा जमीन को, बादा मौतिहा उसकी मौत के बाद, व तसरीफी और चलना फिरना, तसरीफ सराफा से बनाए फेरना, सराफा से यानी फेरना चलना फिरना, रियाही हवाओं का, यानी जो हवाएं हैं वो किस तरह चलती फिरती हैं। आयतुन ये निशानियां हैं लिक़ौमिन उस कौम के लिए जो याक़िलून अक्ल रखती है। अब इन आयतों में आपने गौर किया, एक तो अल्लाह ताला इन आयतों में तौहीद की 6 निशानियों का जिक्र कर रहे हैं, यानी ये तौहीद की सबसे बड़ी 6 निशानियां। एक तो ये आसमान और जमीन पर गौर करना, तमाम जानवरों पे गौर करना, खुद अपने वजूद पर अपनी जात पर गौर करना, फिर रात और दिन का बदलना, फिर आसमान से बारिश आना, यानी किस तरह आसमान से बारिश हुई, मुर्दा जमीन जिंदा हो गई, फिर उससे पेड़ पौधे निकल आए, इन सब में गौर करना। और फिर छठा हवाओं का बदलना, कभी हवा मशरिक की तरफ कभी मगरिब की तरफ, किस तरह हवाएं चलती हैं। तो पहले अल्लाह ताला ने इन सब को कहा गौर और फिक्र करते हुए कि ये मोमिन इन सब पर गौर और फिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि यकीन करने वाले, क्योंकि मोमिन यकीन करने वाले होते हैं। फिर कहा अक्ल रखने वाले, क्योंकि वो अक्ल भी रखते हैं। तो जो अक्ल रखता है वो इन सब पर गौर और फिक्र करता है। और फिर अब आपको गौर और फिक्र करना आ जाना चाहिए। माशाल्लाह आप 25वें सिपारे पे पहुंच गए हैं। किस तरह गौर और फिक्र करते हैं, हर चीज देखा करें, जो भी जिस चीज पे नजर पड़ जाए उस पे गौर और फिक्र करा करे कि ये मेरे अल्लाह ने बोला है गौर और फिक्र करना। तिल का ये आयतु आयतें हैं अल्लाह की, नतलुहा हम पढ़ते हैं उन्हें, नतलुहा हम पढ़ते हैं उन्हें, अलैका आप पर, बिल हक़्क़ी हक के साथ। यानी ये जितनी भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मैं इनको पढ़ता हूँ। नतलु तिलावत से बनाए, तिलावत करना मतलब पढ़ना, कि मैं तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ ये।
علیکا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، فبی ای تو کس حدیثن بات پر، بعد اللہ اللہ کے بعد، و آیتہ اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تو تمہیں ہر چیز پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، تمام نشانیاں جو ہے میں تمہیں دکھا رہا ہوں، ہر چیز تمہیں بتا رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد تم اس کے علاوہ کس پر ایمان لاؤ گے؟ پھر کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم سب ایمان لاؤ گے؟ ویلن ہلاکت ہے، لکلی ہر افاق، افاق کہتے ہیں، افاق جو بنا ہے وہ الف فا قاف سے بنا ہے، افق سے، یعنی فعال کے وزن پر، یعنی بہت جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹا. آپ دیکھیے افاق، اس کے اوپر شد لگ رہا ہے، تشدید آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بہت جھوٹا. ہلاکت ہے ہر بہت جھوٹے، الاسیم بہت گنہگار پر. اسیم بھی کس سے بنا ہے؟ اس کا روٹ ہے الف سا میم، یعنی فعیل کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ گنہگار. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر کہ ایمان لانے والے کون ہیں، اور پھر اگر ان سب باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ان سب پر غور نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے، پھر ایسے لوگوں پر ہلاکت ہے، یعنی بہت جھوٹے لوگوں پر اور گنہگار لوگوں پر پھر ہلاکت. پھر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ویل، یہ یہاں پر ویل شبد کا استعمال ہوا ہے، اور ویل جو ہے جہنم کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے جس میں شدید عذاب دیے جاتے ہیں. تو ویل کے تینوں میننگ ہوتے ہیں ہلاکت، بربادی اور تباہی. یسمعو وہ سنتا ہے، آیت اللہ آیتوں کو اللہ کی، تتلا جو پڑھی جاتی ہے، علیہ اس پر، ثم پھر، یسرو وہ اصرار کرتا ہے، اصرار مطلب ماننا، وہ اصرار کرتا ہے، یعنی اصرار کا ایک معنی پھرنا بھی ہوتا ہے. مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن جیسا کہ لم نہیں، یسمع اس نے سنا انہیں، فبشرہ تو خوشخبری دے دیجئے اسے، بشر جو ہے یہ امر ہے، تو خوشخبری دے دیجئے اسے بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی. یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں اور ان کو اصرار بھی کرتے ہیں، یعنی گردن بھی ہلا دیتے ہیں سننے کے بعد، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر دیتے ہیں اور ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ہم نے ان کو سنا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دردناک عذاب. تو ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، پھر اس کی جزا کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. تو غرور اور تکبر جو ہے انسان کے اندر جب آتا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ ضد کی وجہ سے، یعنی اپنی ضد پر وہ اڑے رہتے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، ان میں غرور اور تکبر کس کی وجہ سے تھا؟ ضد کی وجہ سے. وَإِذَا اور جب، علیما وہ جان لیتا ہے، یعنی اس نے جان لیا، یا وہ جان اذا لگ گیا نا، تو اس کے علیما کے معنی کس میں چلے جائیں گے؟ مضارع میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اذا کے بعد جو ماضی آتا ہے اس کے معنی ہم بدل دیتے ہیں. تو اور جب وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا ہماری آیتوں میں سے، شیئن کوئی چیز، اتخذہا وہ بنا لیتا ہے اسے، اتخذا اخذا مطلب اخذا سے ہی بنا ہے، اتخذا پکڑ لینا یا بنا لینا، وہ بنا لیتا ہے اسے ہزون مذاق. اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، ذلت والا. مہین کہتے ہیں ذلت، رسوا. کن کے لیے؟ کیسے لوگوں کے لیے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کا مذاق بناتا ہے. تو قرآن کا مذاق، اللہ کی آیتوں کا مذاق، اللہ کے بندوں کا مذاق، اللہ کی مخلوق کا عذاب، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو ہمیں مذاق کسی کا بھی نہیں بنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم کبھی کبھار ہمارے منہ سے نکل جائے اور ہم غلطی سے کسی کا مذاق بنا بیٹھے یا کر بیٹھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں. کیونکہ آپ کو پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی مذاق کرتا ہے، تو جب تک اس کے اوپر ہنسی نہیں اڑائی جاتی، جب تک اس کا مذاق نہیں بنایا جاتا، تب تک وہ دنیا سے نہیں جا سکتا. تو دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر صحابہ کرام تو اتنے محتاط رہتے تھے مذاق کے معاملے میں
کہ کتا بھی اگر ہوتا تھا اس کو دیکھ کر بھی وہ مذاق نہیں اڑاتے تھے، وہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے اندر بھی اس جیسی حرکت نہ آ جائے، وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے. تو ہم انسانوں کا مذاق اتنی جلدی اڑا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ان کا تو بالکل نہیں اڑانا چاہیے، اور جہاں ایسا کام ہو رہا ہو تو وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہیے، یا تو اپنے آپ سے روکو، اگر روک نہیں سکتے تو اس سے وہاں سے ہٹ جاؤ. میو من سے، ورائہم ان کے آگے، ورا آگے اور پیچھے دونوں کے لیے، علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان کے آگے جہنما جہنم ہے. کن کے آگے؟ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے آگے جہنم ہے. ولا اور نہیں، یغنی کام آئے گا، انہم انہیں، ماں جو، کسبو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، ماں وہ جو، اتخذو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء دوست، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. یعنی ایسے لوگوں کے آگے جہنم ہے. اور قیامت کے دن بھی جو انہوں نے کمایا کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی اگر انہوں نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہوگا، کیونکہ دنیا میں دیکھو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اچھا کام بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، ہے نا، غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو ان کا بدلہ یہی مل جائے گا. قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. بلا اور نہیں ہے، ماں جو، اتخذو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا دوست، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی دوستیاں بھی نہیں ہوں گی. پھر آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا اور بار بار قرآن میں یہ بات آ گئی، تکرار آ گئی اس کی، کہ دوستیاں بھی صرف کس پر، کون سی دوستیاں چلیں گی؟ جو اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستی ہوں، جو ایمان کے خاطر دوستی ہوں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہاذا یہ ہے، ہدن ہدایت، والذین اور وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، بھی آیتی آیتوں کا، ربہم اپنے رب کی، ان کے لیے عذاب ہے، من رجزن رجز گندگی والا عذاب. رجز کہتے ہیں گندگی والا عذاب، ناپسندیدہ چیز، گندی چیز جسے دیکھ کر کراہیت آئے، ایسا عذاب. تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بدترین، گندا، علیم، دردناک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اوپر کیا ہے ابھی، ہاذا ہدن، یہ ہے ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ جو بتا چکے ہیں، ایمان لانا، ساری باتیں جو شروع کی آیتوں میں بتا چکے، یہ ہدایت ہے. ان کے علاوہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے لیے گندگی والا عذاب ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں جہنم کا اللہ تعالیٰ نے جو اسکیچ کھینچا ہے، یعنی جو نقشہ کھینچا ہے، اگر اپنی امیجینیشن سے ہم صحیح کام لیں نا کہ کس طرح ہے جہنم، اگر ہم صحیح اس کو سوچیں اور امیجینیشن سے صحیح کام لیں تو ہم سو نہیں پائیں. یعنی ہم اسی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ ہم کیسے اس سے نجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مشکل ہو جائے. لیکن ہم امیجینیشن سے بھی صحیح کام نہیں لیتے کہ کتنی خطرناک چیز ہے، جبکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کو بالکل ڈیپ بتا دیا کہ کس طرح ہے وہ جہنم. اللہ الذی وہ ہے جس نے سخرا مسخر کر دیا، یعنی کام پر لگا دیا، لکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، لی تجریا تاکہ وہ چلے، الفلکو کشتیاں، فیہی اس میں، بی امری ہی اس کے حکم سے، ولی تبتغو اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی ہی اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ سمندر کو دیکھو کہ سمندر کے اندر کس طرح اتنی بڑی کشتی، اتنے بڑے بڑے کروز سمندر میں تیرتے ہیں، وہ ڈوبتے نہیں ہیں. اگر انسان اپنا ایک پاؤں رکھے تو پورا زمین کے اندر چلا جائے، وہ پورا سمندر کے اندر چلا جائے، بالکل ایک کاغذ بھی اگر وہ پھینکے تو وہ بھی اندر ڈوب جائے. لیکن اتنی بڑی چیز جو پہاڑ جیسی وہ تیر رہی ہے، وہ سمندر کے اندر ڈوب نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اور کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی تم زمین پر گھومو پھرو اور اپنی روزی روٹی کی تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، یعنی کام پر لگا دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، منہ اپنی طرف سے، اس کی طرف سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم
اس قوم کے لیے جو یتفکرون غور اور فکر کرتے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کس کی طرف دھیان دلا رہے ہیں؟ آسمان اور زمین، کہ ہمارے لیے یہ کام پر ہے. یعنی آسمان ہمارے لیے چھت کا کام کرتا ہے اور زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا مہاد. ایک جگہ اس کو بتایا کہ یہ گود ہے، ایک جگہ بتایا یہ تمہارے لیے بچھونا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمارے لیے کام پر لگا دیے. اور اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ غور اور فکر کرنے والوں کے لیے، کہ اس پر بھی آپ سب غور اور فکر کریں. قل کہہ دیجئے للذین، اچھا زمین پر جب آپ چلتے ہیں نا تو چلتے ہوئے بھی نا ایک نظر دیکھا کریں اس کی طرف اور غور اور فکر کرا کریں کہ دیکھو یہ زمین میں جہاں چاہوں اس پر چلی جاتی ہوں. زمین روکتی نہیں ہے مجھے کہ نہیں تو مجھ پر مت چل، ہے نا. اور کس نے کرا اس کو؟ ہمارے انڈر کس نے دیا اس زمین کو؟ اللہ تعالیٰ نے. ورنہ یہ زمین ہو سکتا ہے زلزلے آنے لگ جائیں، ہو سکتا ہے ہم نہ چل پائیں اس پر، ہو سکتا ہے کچھ اور آفت آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے نہ دے. تو اس لیے اس پر بھی غور اور فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. قل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یغفروا کہ وہ معاف کر دے، بخش دے، للذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، ایام اللہ کے دنوں کی. دیکھیں یوم سے بنا ہے ایام، یوم کی جمع ہے ایام، اللہ کے دنوں کی. یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے دن سے ہے مراد یہاں پر، بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زندگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزیا تاکہ وہ بدلہ دے، قومن ایک قوم کو، اس وجہ سے جو کسبو اس نے کمائی کی. یعنی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں کہ وہ بخش دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی. اس کے پیچھے بھی ایک روایت آتی ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ کی زندگی میں کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، زیادتی کر رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو کیونکہ حضرت عمر جواباً ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رہے تھے، یعنی حضرت عمر نے سوچا کہ میں ان سے بدلہ لوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل ایمان سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو اللہ کے دنوں کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی امید نہیں رکھتے، ان کو معاف کر دو، کیونکہ تمہارا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہاں پر آ کر لے لے گا. یا تو وہ سدھر جائیں گے یا پھر ان کو قیامت کے دن ہر زیادتی کا بدلہ ملے گا. تو اس لیے معاف کرنا بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی ہم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ بدلہ لینا اور یہ اگر ہم اللہ پر چھوڑیں گے تو اللہ ہم سے بہتر بدلہ لینے والا ہے. کیونکہ اگر ہم نے بدلہ لیا اور بدلے میں اگر ہم نے زیادتی کر دی، یعنی زیادہ بدلہ لے لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گنہگار ہو جائیں گے اور ہم پھر ظالم ہو جائیں گے. تو معاف کرنا بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پر معاف ہی کیا ہے لوگوں کو. اس لیے اتنی بڑی مکہ فتح ہو پائی، اتنا اسلام کا پیغام پہنچ پایا، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا. اور اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کام ایسے ہی نہیں ہو جائے گا ہم نے سوچ لیا اور ہو گیا. اس کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا، معاف کرنا سیکھنا پڑے گا، اپنی نفس کو کچلنا سیکھنا پڑے گا. من جس نے عمیلہ عمل کیا، صالحاً نیک، فلی نفسی ہی تو اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کی نفس کے لیے ہے. ومن اور جو کوئی اساء برائی کرتا ہے، ماضی ہے یہ، جو کوئی برائی کرتا ہے، فعلیہا تو اسی پر ہے، ثم پھر الی ربکم اپنی رب کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی جس نے جو کام کیے وہ اگر اچھا کیا تو اپنے لیے اچھا کیا، اور اگر برا کیا تو بھی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اس لیے سب کس پر چھوڑ دو؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کیونکہ ہم سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ ہر کسی سے بدلہ لے لے گا اور ہر کسی کو جزا دے گا. وَلَقَدْ اور در حقیقت آتینا عطا کی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے انہیں، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضیلت دی ہم نے انہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوں پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ میں نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، میں نے ان کو حکومت بھی دی. حکمہ سے مراد یہاں پر حکومت بھی ہے. میں نے ان کو حکومت دی، میں نے ان کو نبوت دی، یعنی ان کے اندر اتنے نبی بھیجے
اور انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، اور تمام لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے انہیں، عطا کیا ہم نے انہیں، بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، من الامری، حکم میں سے، معاملے میں سے، یعنی ہر چیز کی کھلی ہوئی نشانیاں ان کے سامنے آ گئی تھی. فما تو نہیں، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر، یعنی حکم میں سے، معاملے میں سے. فما تو نہیں، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغدن، ضد کی وجہ سے، بینہم، آپس میں، یعنی ان کے درمیان، یعنی آپس میں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو، کانو، تھے وہ، فیہی، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میں نے سب چیزیں دی، بنی اسرائیل کو میں نے فضیلت دی، اور ان کو حق کا پیغام دے کر بھیجا تھا، قرآن دیا تھا اور کتاب دی تھی کہ اس کو آگے بڑھائیں اور اس کام کو، اللہ تعالیٰ کے کام کو کریں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام چھین لیا. یعنی انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. آیا نا قرآن میں بار بار، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا مطلب اس کو اگنور کر دیا. جیسے کہ آج امت محمدیہ نے قرآن کو اگنور کر رکھا ہے، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پریفرنس نہیں دیتے، اور اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھول گئے. اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی یہ کام کیا تھا، تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز چھین لی، اور پھر اس کے بعد کس کو دے دی؟ امت محمدیہ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بتایا کہ اگر تم نے بھی میرا کام نہیں کیا تو تمہیں بھی میں ہٹا دوں گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا، اور پھر تم کر بھی نہیں پاؤ گے کام. کیونکہ پھر اگر ہم کام کرتے بھی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم کر بھی نہیں پاتے، ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ ہم نکل نہیں پاتے اللہ کے راستے میں. تو وہ دن آئے، اس سے پہلے کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور اللہ کے کام کے لیے نکل جائیں، کیونکہ ہر چیز ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کام سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے بیچ میں، جو وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، ان کے بیچ میں بھی کیا کر دیں گے؟ فیصلہ کر لیں گے، یعنی سب چیز سامنے یہاں پر آ کر سمجھ میں آ جائے گی. ثم، پھر، جعلنا کا، بنا دیا ہم نے آپ کو، علی شریعتن، شریعت پر، یعنی کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بنی اسرائیل کو میں نے کتابیں دی، بنی اسرائیل کو سب کچھ دیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے ان سے چھین لیا، اور شریعت پر کس کو بنا دیا؟ آپ کو، یعنی آپ کو بھیج دیا اور آپ کی قوم کو، تاکہ وہ میرا کام کرے. اور بنا دیا ہم نے آپ کو علی شریعتن، واضح راستے پر، کھلی ہوئے راستے پر، یعنی شریعت پر، من الامری، معاملے میں سے، فاتبعا، تو پیروی کیجئے، اتبی، یہ امر ہے، تو پیروی کیجئے، ہاں اس کی، ولا، اور نہیں، تتبع، پیروی کیجئے، یہ بھی امر ہے، اہواء، ان کی خواہشات کی، ان الذین، ان لوگوں کی جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نبی کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ایک شریعت دے کے بھیجی، ایک قرآن دے کے بھیجا، تمہیں بس اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قرآن میں وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے، باقی آپ کو کسی کی بھی مرضی کے اکارڈنگ نہیں چلنا، کسی کی خواہشات کے اکارڈنگ نہیں چلنا. جیسے ہم ہے نا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور بار بار قرآن میں کہہ بھی چکے، پہلے نبی کو کہا، پھر ہمیں بھی کہا کہ تمہیں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یا کسی اور کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. جس کے پیچھے چلیں گے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اور اگر اپنی خواہشات کی بات مانیں گے تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک ہماری نفس ہمیں برائی کے لیے ہی کہتی ہے، برائی کے لیے ہی ورگلاتی ہے، کبھی اچھائی کے لیے نہیں کہتی. اس لیے نفس کو کچھ لیں. جس نے نفس پر قابو کر لیا پھر وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کا کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے قرآن کو پر چلنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز بھی نہیں، یغنو، کام آئیں گے، ان کا، آپ کے، من الامری، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، وَإِنَّ، اور بے شک، ظالمین، ظالم لوگ،
بعدهم ان کے بعض اولیاء دوست ہیں بعدن بعض کے واللہ اور اللہ ولی دوست ہے المتقین متقیوں کا، یعنی جن کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ جن کے پیچھے چلیں گے، جن کی خواہشات کو مانیں گے، وہ آپ کے کسی بھی طرح کوئی کام نہیں آنے والے. اور پھر ظالموں کے دوست قیامت کے دن، یعنی آپس میں ظالم کے ہی ساتھ ہوگا، یعنی جو جس کے پیچھے چلے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. جو آج دوست ہیں وہ وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم نے مجھے ورگلایا، میں تمہارے ساتھ تھا اور تم اچھے راستے پر نہیں چلے، ٹیڑھے راستے پر چلے، تم مجھے اس راستے پر لے آئے. تو آپس میں صرف دوست وہ ہوں گے جو متقی ہیں، آپس میں متقی کا ہی دوست ہوگا. حاذا یہ بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، بصائر یعنی بصیرت کی باتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یوقنون یقین رکھتی ہیں. کون سی ہے بصیرت کی باتیں؟ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا دی، جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی، یہ ساری کیا ہیں؟ بصیرت کی باتیں. یعنی بصیرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے لیے سوچ اور سمجھ کی نظریں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھیں، سمجھیں، غور کریں اور پھر اس پر ایمان لائیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں یعنی یقین رکھنے والے ہیں، دراصل قرآن سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس کے اندر یقین ہوتا ہے نا، اس کے اندر ڈٹرمینیشن بھی آ جاتی ہے. پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ ہوتی ہے استقامت. تو جس کو یقین ہو جائے تو وہ استقامت اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ ہلتا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے سے رکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے رکتا، بلکہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جس کو یقین نہ ہو، اللہ کے کلام کو یقین نہ ہو، تو پھر وہ مانتا بھی نہیں ہے، پھر اس کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یا حسیبہ گمان کیا، سمجھا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے اجترہو ارتقاب کیا. ارتقاب کہتے ہیں کچھ کرنے کو، یعنی برا کرنے کو ارتقاب. جس نے ارتقاب کیا سیئاتی برائیوں کا، یعنی جس نے برائیاں کی، سیئات برائیاں، ان کے نجعلہم ہم بنا دیں گے انہیں، کالذین ان لوگوں کی طرح جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، سواءن برابر ہے، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، ساء کتنا برا ہے جو یحکمون وہ سب فیصلہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے برے کام کیے، کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے ان لوگوں کی طرح بنا دوں گا جو ایمان لائے، اور جس نے نیک عمل کیے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک مومن اور ایک غیر مومن، یعنی ایک ایمان لانے والا اور ایک بغیر ایمان لانے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے کام کی جزا اور سزا ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن بھی بتا دی کہ قرآن پر چلنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، اس کو ماننے والا، کیونکہ اس صورت میں توحید اور قرآن اس کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے، وہی ہے جو ایمان والے ہیں. اس کے علاوہ جو اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا جینا اور مرنا ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھ کے اس کو فالو کر کے جیتا ہے. یعنی دونوں کے عمل الگ الگ ہیں، دونوں کے حساب کتاب الگ الگ ہیں، دونوں کی جزا اور سزا الگ الگ ہے. ابراہیم بن اشس کہتے ہیں کہ میں نے فصیل بن ایاس کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے، یعنی رات کے شروعاتی حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیتوں کو پڑھتے رہتے. پھر کہتے کہ کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس گروہ میں ہوں. یعنی اتنے بڑے بڑے جو عبادت گزار لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، وہ بھی پڑھتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ میں ان دو گروہ میں سے کون سے گروہ میں ہوں. تو یہ لائن، اس کو انڈر لائن کریں آپ اور سوچیں کہ میں کس گروہ میں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ سوچیں کہ میں کس میں شامل ہوں، کیا میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہوں یا میں برائی کرنے والوں میں شامل ہوں. کیونکہ صحابہ کرام بھی ساری رات سوچتے سوچتے گزار دیتے تھے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے نیک ہیں، ہم تو اچھے ہی گروہ میں ہوں گے، ہمیں اتنا زیادہ یقین ہے اپنے اوپر.
وَخَلَقَ اللَّهُ اور پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ، ولی تجزا تاکہ وہ بدلہ دیا جائے، یہ مجہول ہے، تجزا تاکہ وہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر نفس کو اس کا جو کسبت اس نے کمائی کی، اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی آسمان اور زمین بھی بہت بڑا سچ ہے، آنکھ کھولتے ہی آسمان اور زمین کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جیسے یہ سچ ہے ایسے ہی یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ افرائیتا کیا دیکھا ہے آپ نے، مطلب کیا، فا مطلب تو، رائیتا دیکھا ہے آپ نے، من اسے جو، اتخذا اس نے بنا لیا، الہہو اپنا معبود، ہواہو اپنی خواہشات کو، وَأَضَلَّہُ اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے، علی علم علم پر، یعنی علم کی وجہ، علم ہونے کے باوجود، علم پر مطلب علم کے باوجود، وختمہ اور اس نے مہر لگا دی، علی سمعہ اس کے کانوں پر، وقلبہ اور اس کے دل پر، وجعل اور اس نے بنا دیا، علی بصرہ اس کی آنکھ پر، غشاوۃ پردہ، فمن تو کون، یہدیہ ہدایت دے گا اسے، من بعد اللہ اللہ کے بعد، افلا تو کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، یعنی اپنی مرضی کو فالو کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی مرضی پر چلتا ہے علم کے باوجود وہ بھٹک جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی مرضی پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھٹکا دیتے ہیں، اور اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں اپنی نفس کو کچلنے کے لیے کہا گیا ہے بار بار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے اس کی مذمت کی ہے، یعنی اس کی ندامت کی ہے، اس کی بے عزتی ایک طرح سے خواہشات کی۔ وہاب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو لے کر کرو، کیونکہ دونوں میں سے وہی بہتر ہوگا۔ کیونکہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا نا، جو ہمارا دل کر رہا ہے اس کے پیچھے مت پڑو، بلکہ جس میں قرآن اور سنت کے اکارڈنگ جو کام زیادہ اچھا ہے اس کو کرو۔ سہیل تشتری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو وہ تمہارا علاج ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی بہترین ہے یہ کوٹیشن، ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ یعنی اس کی ڈوز کیا ہے، تم صحیح کیسے ہو جاؤ گے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرو، اپنے نفس کے پیچھے مت بھاگو، یہی تمہارا کیا ہے، اس کا علاج ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا ما ہیا نہیں ہے یہ مگر حیاتنا ہماری زندگی، دنیا کی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما اور نہیں، یہلکنا ہلاک کرتا ہمیں مگر دہار زمانہ، سورہ دہار بھی ہے نا، تو دہار کا مطلب کیا ہوتا ہے، زمانہ، وما اور نہیں ہے، لہم انہیں بھی، ذالکا اس کا، من علم کوئی علم نہیں ہے وہ مگر یظنون گمان کرتے سوچتے۔ یعنی یہ مشرکین مکہ کہتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے، ان کو جہنم سے ڈراتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری اور کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک ہی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں، بس ایک ہی بار مرتے ہیں ایک ہی بار جیتے ہیں، اور ہمیں کوئی اور ہلاک نہیں کرتا، بس ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر سکتا ہے، باقی ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ دہار اسی سے ہے کہ یعنی جو آج کل کے لوگ ایتھیسٹ ہیں نا، ان کے بارے میں بھی یہ دہار لفظ آتا ہے، یعنی جو کچھ نہیں سوچتے، جو یہ سوچتے ہیں، جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا اپنے آپ پیدا ہوئی اور اب خود بخود جیسے پیدا ہوئی خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی جس طرح دنیا پیدا ہوئی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، اور لوگ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، سب کچھ ایک اس کے اکارڈنگ چلتا رہتا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان سب کی شروعات کیسے ہوئی، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جس چیز کی شروعات ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا اینڈ کیسے ہوگا، اینڈ ہوگا تو کہیں تو ہوگا نا، یعنی اس کا ریزلٹ بھی تو نکلے گا، اینڈ کا ریزلٹ بھی تو نکلتا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے۔
وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیتنا ہماری آیتیں بینات کھلی ہوئی ما کانا نہیں ہوتی حجتہم ان کی حجت مگر یہ کہ قالو وہ کہتے ہیں ایتو لے آؤ بی آبائنا ہمارے باپ داداؤں کو. دیکھو آتا ہے یہاں پر اور اس کے بعد حرف جر با لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لانا, اور اگر حرف جر با نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا آنا. تو وہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو اگر ہو تم سچے. یعنی ہر بات کا جواب ہوتا تھا مشرکین مکہ کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے کہ تمہیں مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو وہ کیا کہتے تھے, اچھا ٹھیک ہے ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو اگر تم سچے ہو. کل بھی یہ بات گزر چکی تھی. قل کہہ دیجئے اللہ یحییکم وہ زندہ کرتا ہے تمہیں, ثم پھر یمیتکم وہ موت دیتا ہے تمہیں, پھر یجمعوکم وہ جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامتی قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں, ولیکن اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. یعنی وہ اتنے سوال کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے تمہیں زندہ کیا وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, اور قیامت آئے گی اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں مانتے نہیں. وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی, ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی قیامت, یومئذ اس دن یخسرو خسارے میں ہوں گے یعنی خسارہ پائیں گے, المبتلون جھوٹے لوگ, باطل لوگ. باطل کس کو کہتے ہیں, جھوٹ کو. یعنی جب قیامت آئے گی تو سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا, جو جھوٹے لوگ ہیں. اور جھوٹے کون ہیں, جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کہا ہے. وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے کُلَّ اُمَّتٍ ہر امت کو جاسیتن گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی. اور آپ کی سورت کا نام بھی کیا ہے, سورہ جاسیہ. اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو جاسیتن گھٹنوں کے بل گری ہوئی, کلو امتن ہر امت تدعا بلائی جائے گی, الا کتابہا اپنی کتاب کی طرف. الیوم آج کے دن تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے. دیکھیں کیسے یہ جاسیہ بنا ہے جیم سا واو سے, یعنی دو زانوں بیٹھنا, مطلب جیسے کسی حاکم یا بڑے انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں, جیسے اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں, اس طرح ادب سے بیٹھنے کو جاسیہ کہتے ہیں. اور پھر جب جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے, ایک بار وہ شاگرد کی اس میں بھی آئے تھے, شاگرد بن کر بھی آئے تھے جبریل امین. تو جب وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو وہ اسی انداز میں بیٹھے تھے. کیوں ایسا کیوں, کیونکہ ان کو بیٹھنا بھی سکھایا گیا کہ کس طرح استاد کے سامنے بیٹھا جائے, کس طرح کسی بڑے انسان یا حاکم کے سامنے بیٹھا جائے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن تمام لوگ اسی طرح آ کر بیٹھیں گے حشر کے میدان میں, تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ, اور پھر یہاں پر اپنی کتاب کی طرف سب آئیں گے, یعنی نام اعمال کی طرف آئیں گے. اور نام اعمال جو ہے وہ اور گروپ کی شکل میں بھی ہوگا اور الگ الگ بھی ہوگا, یعنی جو جس گروپ کے ساتھ ہوگا اس گروپ کا بھی اور الگ الگ بھی, ہر چیز کا ریکارڈ, یعنی لکھی ہوئی اور صاف ستھری کتاب. اور صرف وہ لکھی بھی نہیں ہوگی بلکہ ریکارڈڈ بھی ہوگی, سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میرے سامنے آؤ گے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ گے اور کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکے گا, کوئی اٹھ نہیں پائے گا. ہاذا یہ ہے کتابنا ہماری کتاب, ینطقو جو بولتی ہے, علیکم تم پر, بالحق کی حق کے ساتھ, انا بے شک, کننا تھے ہم, نستنسخو ہم لکھواتے, نستنسخو لکھوانا, یعنی نون سین اور خا سے بنائیے, نسخ باب استفعال سے ہے یہ, یعنی اس کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں, یعنی ہم اسے لکھوا رہے ہیں, یعنی فرشتے لکھتے ہیں, پورا پورا لکھتے ہیں. تو یہ ہے ہماری کتاب جو بولتی ہے تم پر حق کے ساتھ, اور بے شک ہم لکھواتے ہیں اسے جو تھے تم عمل کرتے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے, یہ پچھلی لائن سے کنیکٹڈ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے اور گھٹنوں کے بل
اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں گے اور ہمارے نام اعمال اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ کتاب جسے میں ہر وقت اور ہر پل لکھواتا تھا، یعنی میرے فرشتے اس کو لکھتے تھے۔ تو کوئی بھی کام کریں یہ سوچیں کہ فوراً یہ لکھا جا رہا ہے، زبان سے کوئی بات نکلے تو سوچیں کہ یہ میری اس بات لکھی گئی، اور اگر ہمارے فیشل ایکسپریشن بھی اس سے بھی کسی کو دکھ پہنچا سوچیں کہ یہ بات فوراً ہماری لکھ دی گئی۔ فَأَمَّا تو لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُدْخِلُهُمْ تو لیکن وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُدْخِلُهُمْ تو وہ داخل کرے گا انہیں، ربہم ان کا رب، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ذالکا یہ ہے، ہوا وہی، فوز کامیابی، المبین بہت بڑی۔ کون سی ہے کامیابی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کامیابی ہے جنت میں جانا، نیک عمل کر کے جنت میں جانا، اور جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں نیک عمل کا ذکر ہے، نیک عمل کر کے ہی، ایمان لانے کی بعد شرط یہ ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، تبھی کہاں داخل ہوں گے جنت میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا ڈگریاں یہاں ملنا، بہت بڑی بڑی ڈگریاں ملنا کامیابی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو یہاں اللہ جتنی بڑی پوزیشن پر انسان یہاں پہنچ جائے گا اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہو جائیں گی، اتنی زیادہ تھکاوٹ، اتنی زیادہ کام، اتنا زیادہ برڈن، لیکن جنت میں جا کر صرف سکون ہی سکون، اور کامیابی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی کامیابی۔ وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، افلم تو کیا نہیں، تکن تھی آیتی میری آیتیں، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فاستکبرتم تو تم نے تکبر کیا، اور تھے تم، وکنتم اور تھے تم قوم مجرمین مجرم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، قرآن تم کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، لوگ آتے تھے، دائی آتے تھے، یعنی رسول آئے، رسول کے بعد اتنے سارے میں نے تمہارے پاس دائی بھیجے، قرآن کو سکھانے والے بھیجے، لیکن تم نے اس کو اگنور کر دیا، تم نے اس کی کوشش ہی نہیں کری کہ اس کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ، الحق سچا ہے، والساعۃ اور قیامت، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، فیہا اس میں، کل تم نے کہا، ما ندری نہیں ہم جانتے، ما ساعۃ کیا ہے قیامت، ما جو ہے یہاں کوشچن کے لیے آیا ہے، ما استفہام، کیا ہے قیامت، ان نہیں، نظن ہم گمان کرتے سمجھتے، نظن کیا ہے یہ مضارع، نہیں ہم سمجھتے، الا مگر ظنن ایک گمان ہی، اور نہیں ہے ہم بے مستیقینین یقین کرنے والے، ایقنا سے بنائیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھی، جب قیامت کے بارے میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت، ہم نہیں یقین کرتے اس پر، اور ہم تو اس کو ایک خیال سمجھتے ہیں، یہ تو صرف ایک تمہارا خیال ہے، یعنی نبی سے کہتے تھے یہ آپ کا خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم اس کو یقین نہیں کرنے والے تھے نا، آج تم قیامت کا مزہ چکھو، آج تم جہنم کا مزہ چکھو، اس وقت یقین نہیں کرا، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ وَبَدَأَ اور ظاہر ہو جائے گی، لہم ان کے لیے، سیئاتو برائیاں، وہ جو عمیلو انہوں نے عمل کیے، وحاکا اور گھیر لے گا، بہم انہیں، جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی ان کے سامنے ان کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جو وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ کر گھیر لے گا، اور کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو قیامت کا مذاق بناتے تھے اور قیامت ہی ان کو آ کے گھیر لے گی۔ وقیلا اور کہا جائے گا، الیوم آج، ننساکم ہم بھلا دیں گے تمہیں، کما جیسا کہ نسیتم بھلا دیا تھا تم نے، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اپنے اس دن کی، ومأواکم اور تمہارا ٹھکانہ، نارو آگ ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار، یعنی کتنی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے اگر ہم اس پر غور کریں، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تمہیں بھلا دوں گا، تم نے میری ملاقات کو بھلایا تھا، تم میری ملاقات کا یقین نہیں کرتے تھے، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تو ذرا یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا اور اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے علاوہ تو اور کوئی سہارا وہاں ہے ہی نہیں، اور کوئی پروٹیکشن وہاں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے پروٹوکول دینے والا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر اگر اللہ نے بھلا دیا تو کیا ہوگا انجام؟ یعنی آگ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ،
اور کوئی مددگار نہیں ہے پھر۔ ذالکہ یہ بھی انکم، اس وجہ سے کہ تم نے تم نے بنا لیا آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کو ہزواً مذاق، وغرتکم اور دھوکہ دیا تمہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، فالیوم تو آج، لا یخرجون نہیں وہ سب نکالے جائیں گے، منہا اس سے، ولا اور نہ ہی وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی بہانے قبول کیے جائیں گے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی بات، کوئی عذر ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا، اور دنیا کی زندگی، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، دھوکہ دیا، یعنی زندگی ہمارے سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے اور ہم اسی کے پیچھے بھاگتے تھے، صرف ہم نے اسی کو پانے کے لیے محنت کی، کبھی اپنی آخرت کے لیے محنت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے پھر ایسے لوگوں سے، اب جہنم میں ہی جاؤ اور اس سے کبھی نہیں نکلو گے، اور کوئی بہانہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فللہ تو اللہ کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، ربی جو رب ہے آسمان اور زمین کا، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سب کہیے اپنے دل میں الحمدللہ، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہر کام میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، کبریاء بڑائی، کبریائی بڑائی اسی کے لیے ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا، یعنی تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اور بڑائی کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو کبریائی ہے نا، یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ یہ جس نے اس کو اپنی صفت بنائی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو جنت سے دور کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، یعنی بڑائی اور عظمت۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عظمت میرا ازار ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو لینا چاہے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی یہی والی، اور یہ والی آیت پہلے، وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی آسمان اور زمین اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے، یعنی اس بات سے اتنی بار دہرائی کہ صحابہ کرام بھی ڈر گئے۔ اور پھر آپ کو یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے جو سے گزر چکا ہے، لیس کمثلہ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی بڑائی جیسی یا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی وہ بھی چاندی کی ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی، یعنی ایک بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی بڑائی اللہ تعالیٰ کی وہاں بھی محسوس ہوگی کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو جو جنت عدن یعنی جو سب سے ٹاپ والی جنت میں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ رکاوٹ نہیں ہوگی کسی بھی چیز کی ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس رہنے دے، اپنے پاس لانے کی اس کو کوشش نہ کریں، لائیں گے تو تکبر آ جائے گا، اور پھر جیسے شیطان نکال دیا گیا ہم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔